बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, एक अहद है जो अपने इख्तिताम की जानिब गामज़न है। मेरी मुराद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस साक़िब निसार साहब की है, उनकी जानिब मेरी मुराद है, क्योंकि कल उनका अहद ख़त्म हो रहा है। तो आज का हमारा पहला मौजू यही है कि उनका जो अहद है बहैसियत मजमुई वो कैसा रहा और उनको किन किन हवालों से याद रखा जाएगा और उनका दौर किन हवालों से बड़ा मानी खेस रहेगा और अहम रहेगा। ये है हमारा आज की लीड स्टोरी। इसके साथ साथ ज़रा चूँकि सुप्रीम कोर्ट का जिक्र हुआ तो पाक पतन नाराज़ी केस में JIT रिपोर्ट भी सामने आई है, उसकी हम बात भी करेंगे। नैब अपीलें मुस्तरद हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज 5 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला भी जारी कर दिया है। इस फैसले में क्या लिखा है ये भी आपको बताएंगे। फिर सियासी मंजरनामे का भी हम जायज़ा लेंगे, जहाँ शाम साहब यूँ मालूम हो रहा है जैसे अख्तर मेंगल साहब जो हैं, उनकी BNP मेंगल, वो हुकूमती इत्तेहाद से कुछ खुश नहीं है और हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए एक कमेटी वो नए सिरे से बना रहे हैं। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें, उसका भी हम जायज़ा लेंगे। साथ में कौमी असम्बली का इजलास होता है, अरकान क्यों गैर हाज़िर रहते हैं, वज़रा क्यों नहीं आते, वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं आते, गोशवारों क्यों नहीं जमा करवाते बर वक्त। 332 अरकान की आज रुकनीत मुअत्तल हुई, जमा कराएंगे तो बहाल हो जाएगी। बहरहाल ये तमाम मामला हैं जिन पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले उस अहद का जिक्र करते हैं जिसमें हम जी रहे हैं ताहाल, अहद अगर आखिरी हिचकी मियां साक़िब निसार। वो अहद आखिरी हिचकी दे रहा है और हम भी उस अहद में आखिरी हिचकी दे रहे हैं। नहीं। एक दिन बाकी है, एक दिन बाकी। तो शामी साहब, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये होगा कि अगर हम पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस साहिबान गुजरे हैं अभी तक की तारीख़ में, उनको देखें, आपने तो उनको सबको देख रखा है, उनकी अदालतों में भी अब जा चुके हैं, तो क्या मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मकबूल तरीन चीफ जस्टिस साहिबान में से एक होंगे, एक करार पाएंगे? ये कहना तो बहुत मुश्किल है। वो मुतनाज़ तरीन चीफ जस्टिस जो हैं उनमें नुमायाँ होंगे, उनमें नुमायाँ होंगे। देखें, मैंने सारे चीफ जस्टिस तो नहीं देख रखे। हमारे पहले चीफ जस्टिस सर अब्दुल रशीद, उनका तो ये मामला था कि नौज़ाद लियाक़त ख़ान जो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म और तहरीक पाकिस्तान के दूसरे बड़े रहनुमा कायदे आज़म के बाद वो यहाँ लाहौर तशरीफ़ लाए और उनकी ख्वाहिश थी कि चीफ़ जस्टिस से मुलाकात करें वो। अच्छा। मगर एक मुकदमा सरकारी जो था जिसमें हुकूमत फ़रीक थी, वो उनकी अदालत में ज़ेर समात था। तो चीफ़ जस्टिस ने माजरत कर ली कि मैं वज़ीर आज़म से नहीं मिल सकता, क्योंकि हुकूमत जिस एक मुकदमे में फ़रीक है वो मेरी अदालत में ज़ेर समात है। अच्छा। और इन्हीं चीफ जस्टिस ने कायदे आज़म से हलफ लिया उनके ओहदे का बतौर गवर्नर जनरल। और बड़ी दिलचस्प बात ये बताऊँ मैं आपको कि कायदे आज़म जो गवर्नर जनरल की मखसूस नशिस्त थी, उस पर तशरीफ़ फरमा होने लगे तो चीफ जस्टिस ने उनको रोक दिया कि अभी आपने हलफ नहीं लिया। सही। जब आप हलफ उठा लेंगे तब आप इस कुर्सी पर बैठ सकेंगे। ठीक है। तो बहरहाल तो बड़े ही मार्के के चीफ जस्टिस थे। फिर उसके बाद जस्टिस मुनीर साहब आए, उनका भी बहुत रोब था, लेकिन बाज़ ऐसे फैसले किए, मुतनाज़ा फैसले हुए और उनको आज तारीख़ में अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं किया जाता, अगरचे के बड़े काबिल जज थे और बड़ी कानूनी सूझबूझ उनमें बहुत थी। और फिर उसके बाद आप देखें जस्टिस कार्नेलियस हैं, जस्टिस महमूदुर रहमान हैं, जस्टिस अनवारुल हक हैं, और फिर हमारे जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब हैं, और अरशाद हसन साहब जो हैं जस्टिस, वो भी चीफ जस्टिस हुए परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में। फिर उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बने। अब भी कभी कभी तशरीफ़ लाते हैं जिम खाने में, तो मेरी उनसे मुलाकात होती है। जस्टिस नसीम हसन शाह साहब भी, जस्टिस नसीम हसन शाह साहब भी चीफ जस्टिस रहे, और उनके तो एक ख़ास निस्बत ये भी है कि वो जो मौजूदा हमारे चीफ जस्टिस होने वाले हैं आसिफ सईद खोसा साहब, उनके वो ससुर हैं। तो बहरहाल नसीम हसन शाह भी अपनी जगह एक अहमियत रखते हैं। तो ये जज हजरात जो हैं वो उनको एक हमेशा इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता रहा, और उनमें से बहुत से ऐसे हैं पाकिस्तान के जज जो जिनके मुकदमे कोर्ट होते थे दुनिया में और अदालती नज़ीरें बनती थी। हमारे जस्टिस हमूदुर रहमान मरहूम, जो जिनका ताल्लुक़ यानी बंगाल से था,
وہ چیف جسٹس بنے ہمارے. تو بڑی دلچسپ بات میں بتاؤں, ان کے بیٹے جو ہیں ابھی اقبال حمید الرحمان, میں کہا حمید الرحمان ان کے والد کا نام ہوگا اس لیے وہ اقبال حمید الرحمان, جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی چیف جسٹس, انہوں نے ریزائن کر دیا تھا. اور ان کی بہو ہیں ڈاکٹر بشرا رحمان, جو انسٹیٹیوٹ آف میس کمیونیکیشن میں استاد ہیں, سینئر استاد ہیں. اور وہ ان کو حکومت نے فیصلہ کیا کہ ججز کو رہائش گاہیں تعمیر کرنے کے لیے پلاٹ دیے جائیں. تو ان 4 کنال کا ایک پلاٹ ان کے لیے مختص کیا گیا شادمان میں یہاں. تو وہ شادمان میں ان کو جب دکھایا گیا وہ پلاٹ کہ بھئی یہ ہے آپ کے حصے کا پلاٹ, تو انہوں نے کہا 4 کنال پلاٹ, اچھا اتنا بڑا میں کیا کروں گا. تعجب کا اظہار کیا. ہاں جی, تعجب کا اظہار کیا. کس وجہ سے؟ انہوں نے کہا جی آپ کے لیے مختص ہے. انہوں نے کہا نہیں, اتنا بڑا مجھے پلاٹ نہیں چاہیے, آپ اس کو آدھا کر دیں. آدھا کر دیں. اچھا, 2 کنال پلاٹ جو ہے 2 کنال انہوں نے الاٹ کرایا, اور اسی پہ میرا خیال اب ان کے بیٹے جو ہیں وہ بھی رہائش پذیر ہیں. اور جب یہ پاکستان کا سانحہ پیش آیا سقوط ڈھاکہ کا, اس وقت وہ چیف جسٹس تھے. یعقوب علی خان چیف جسٹس ہوئے, جن کے داماد ہیں حنیف اپنے ہمارے یہ خلیل رمدے صاحب, اور جن کے بیٹے یاور علی وہ بھی چیف جسٹس رہے لاہور ہائی کورٹ کے. اور تو یہ بہت انہوں نے مقدمے بڑے فیصلے کیے مارکے کے. یحییٰ خان کے خلاف فیصلہ دیا کہ ان کا ماشاء اللہ جو ہے وہ غیر آئینی تھا, ان کو کوئی حق نہیں تھا. ہمارے جسٹس انوار الحق چیف جسٹس ہوئے پاکستان کے, اور وہ ڈپٹی کمشنر تھے پہلے, دیکھیے سول سروس میں تھے, وہاں سے آپٹ کیا انہوں نے اور جوڈیشری میں آئے. سیکنڈ جج رہے بعد میں, پھر جج ہوئے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوئے. اور وہ ہماری ان کے ایک تعلق داری تھی, عزیز داری تھی, برادری تھی اکٹھی. اور میرے والد صاحب جو تھے وہ ریڈر تھے ڈپٹی کمشنر کے سائی وال میں, اور وہ ڈپٹی کمشنر ہو گئے. اور میرے والد صاحب کی عمر ان سے زیادہ تھی. جب بھی والد صاحب بتاتے تھے کہ جب بھی وہ ان کی کورٹ میں جاتے یا ان کے دفتر میں جاتے کسی کام سے, تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. یہ دیکھیں نا, یہ کیا روایات ہیں, آداب ہیں. وہ والد صاحب بڑی ایک مخمصے میں جاتے کو آکورڈ فیل کرتے کہ بھئی ایک جونیئر اہلکار جو ہے ڈپٹی کمشنر اس کے اعزاز میں کھڑا ہو جائے. انہوں نے کہا نہیں دیکھیں شیخ صاحب آپ, کیونکہ یعنی ہماری جو برادری کا پروٹوکول ہے اس میں سینئر ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کے جج تھے, اس طرح کے لوگ تھے. میں نے ان سے بہت بار کوشش کی کہ بھٹو صاحب کا جو مقدمہ ہے اس پر وہ اظہار خیال کریں, تو انہوں نے کہا نہیں, جج جو ہیں اپنے فیصلوں سے بولتے ہیں, آپ میرا فیصلہ پڑھ لیجئے سپریم کورٹ کا, میری رائے اسی میں ہے. اسی رائے کبھی انہوں نے پھر آپ کو آف دی ریکارڈ بھی نہیں. میری ان سے ملاقات ہوتی رہی اور بڑی محبت کرتے تھے, وہ ایک تعلق بھی تھا, لیکن کبھی انہوں نے اس فیصلے پر گفتگو نہیں کی اور کہا کہ آپ اس کو پڑھیے. اچھا, یہ بات اگر آج کے دور میں رکھی جائے تو میرے لیے تو باعث حیرت. اچھا, اب جب بات یہ بتاؤں آپ کو, میں نے اسی وجہ سے جب انہوں نے یہ مجبور کیا, میں نے اس کا ترجمہ کرایا اس فیصلے کا جو سپریم کورٹ کا, کہ لوگوں نے اس کو پڑھا نہیں ہے. ہمارے دوست ہیں عبدالجبار مجاہد لاہوری صاحب, انہوں نے اس فیصلے پر بعد میں کرٹیسزم بھی لکھا, لیکن وہ اسلامی نظریاتی کونسل میں رہے, بڑے اچھے مترجم ہیں. تو ان سے میں نے ترجمہ کروایا, اور پھر ترجمہ ایک خصوصی نمبر جو تھا افسردہ زندگی کا اس میں شائع کیا, تاکہ لوگ اس کو پڑھیں اور دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس میں. جو بھٹو صاحب کے خلاف فیصلہ دیا ہے وہ جج کیا کہہ رہے ہیں, اور جنہوں حق میں دیا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی روایات تھیں کہ جج حضرات جو ہیں وہ فیصلوں سے بولتے ہیں, خود نہیں بولتے. تو پھر جسٹس ہمارے افتخار چودھری صاحب آئے, وہ خود بہت بولتے تھے, اور انہوں نے ایک نئی صورت پیدا کر دی. پھر ان کے خلاف اقدام ہوا, وہ ایک اپنی کہانی ہے. اور اس کے بعد جسٹس افتخار چودھری کی روایت جو تھی, پھر ہمارے جسٹس ثاقب نثار جو ہیں انہوں نے اس میں مزید اضافے کر دیے, اور تصدق جیلانی صاحب اس کے بعد جج بنے, ناصر الملک صاحب چیف جسٹس بنے, مگر انہوں نے پھر عدالت کو پرانی ڈگر پہ چلایا. اور دوسرے ہمارے چیف جسٹس ایک اور تھے نا, یہ جو سندھ سے جن کا تعلق تھا, جو ناصر الملک صاحب کے بعد بنے, تو وہ اسی روایت پہ چلتے رہے جو پرانی روایت تھی. مگر ثاقب نثار صاحب
جو کہ جج کے طور پر جوڈیشل ایکٹیویزم کے خلاف اظہار خیال کر چکے تھے اپنی ایک تقریر میں، انہوں نے پھر دیکھیے جوڈیشل ایکٹیویزم کی ایک خاص حد تک تو میں سمجھتا ہوں ضرورت بھی ہے. دیکھیے آپ ایک بڑی دلچسپ بات دیکھیں، اس وقت پاکستان میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کا حکم جو ہے وہ تورخم سے لے کر اور کراچی تک نافذ ہوتا ہو اور چلتا ہو، سوائے چیف جسٹس آف پاکستان. صحیح ہے. وزیر اعظم کے جو احکامات ہیں ان کی بھی حدود ہیں، ان کا ایک دائرہ اختیار ہے، پھر وزراء اعلیٰ کا ایک دائرہ اختیار ہے، چیف آف آرمی سٹاف اگر مارشل لا نہ لگا ہوا ہو تو ان کا بھی اپنا ایک دائرہ اختیار ہے. لیکن چیف جسٹس آف سپریم کورٹ جو ہے اور سپریم کورٹ، اس کا کوئی دائرہ اختیار نہیں ہے، اس کا حکم سب کو تسلیم کرنا ہے. وزیر اعظم اپنے کو حکم جاری کرتے ہیں، اس میں اسٹے آ جاتا ہے، برسوں میں بات لٹک جاتی ہے، وزراء اعلیٰ کے خلاف اسٹے آ جاتے ہیں، حکومتیں جو ہیں. لیکن چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے یا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف جب کوئی حکم جاری ہوتا ہے، کسی کی مجال نہیں اس کے راستے میں کھڑا ہو سکے. یہ اس تنقید کا نا میں چاہ رہا ہوں ذرا احاطہ بھی کر لینا ان کے عہد کا ہم ساتھ ساتھ، کیونکہ وقت بھی نہیں. انہوں نے دیکھیے ایک گزارش کر لوں میں آپ سے. دیکھیں اپنی ریٹائرمنٹ سے چند روز قبل انہوں نے یعنی 12 جنوری کو جب لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے الوداعی تقریب کا اہتمام کیا گیا، وہاں انہوں نے کچھ ایسے ہی سوالات کا جواب دینے کی کوشش کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ملک میں حقیقی جوڈیشل ایکٹیویزم کی بنیاد رکھی. جوڈیشل ایکٹیویزم کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے اداروں کے دائرہ کار میں مداخلت کی جائے یا کسی کی بے عزتی کی جائے، بلکہ ہم نے آئینی دائرہ کار کو ملحوظ خاطر رکھا. اسپتالوں کا دورہ کرنے کا مقصد صرف حکومتی وسائل کا درست استعمال یقینی بنانا تھا. ہو سکتا ہے مجھ سے ارادی یا غیر ارادی طور پر غلطیاں سرزد ہوئی ہوں، لیکن میں نے جو کچھ بھی کیا قانون کی حکمرانی کے لیے کیا. میری نیت نیک تھی. بالکل. پاکستان میں جتنے بھی آج تک ٹیک اوور ہوئے ہیں نا، وہ سب کی نیت نیک تھی. دیکھیں میں سمجھتا ہوں آپ تاریخ کو پڑھ لیں، ایوب خان کی نیت بھی نیک تھی، جنرل ضیاء الحق کی بھی نیک تھی، اور یحییٰ خان کے جو حالی موالی وہ بھی کہتے ہیں ان کی نیت نیک تھی. نیت تو مشرف صاحب کی بھی نیک تھی. نیت جو ہے، جو اگر نیت جو ہے وہ معیار نہیں ہے کسی اقدام کے یعنی غلط یا صحیح ہونے کا، تو چیف جسٹس صاحب نے کہا میری نیت نیک تھی. بھائی نیت نیک ہو یا نہ ہو، وہ جو کہتے ہیں انگریزی کا محاورہ ہے نا کہ جہنم کا راستہ جو ہے وہ نیک خواہشات سے عبارت ہے. لیکن اصل بات دیکھیے، بات سنیں، آپ کو یہ میں کہتا ہوں ایک قسم کے جوڈیشل ایکٹیویزم کی ضرورت ہے. لوگ بڑے ستائے ہوئے ہیں سرکاری دفتروں کے، سرخ فیتوں کے، پولیس کے اور بیوروکریسی کے. ان کی کوئی فریاد سننے والا ہو. اس لحاظ سے جوڈیشل ایکٹیویزم ایک بڑی اچھی چیز ہے. میں آپ سے گزارش کروں سر، بات آگے بڑھاتے ہیں. جب وہ سپریم کورٹ لاہور ہائی کورٹ رجسٹری میں آئے یہاں پر سپریم کورٹ میں، تو ہم نے دیکھا، میں نے خود کئی سماعتوں کا احوال خود دیکھا وہاں بیٹھا رہا میں، باہر جو لاہور ہائی کورٹ مار روڈ پہ جو سڑکیں ہیں ملحقہ، وہاں پہ جس قدر رش ہوتا تھا سائلین کا، جو پلے کارڈ ہاتھ میں اٹھائے درخواستیں لے کے آتے تھے، وہ اس بات کا مظہر تھا کہ لوگ ان کے ایکشن سے خوش ہیں اور امید کا دامن ان سے باندھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، جو دیکھیے یہ بات درست ہے، لیکن آپ یہ غور کر لیجئے کہ اگر جوڈیشل سسٹم ہمارا ٹھیک کام کر رہا ہوتا تو پھر یہ شکایتیں کم سے کم ہوتی. اگر ہماری انتظامیہ ٹھیک کام کر رہی ہوتی تو ایک تو لازم ہے وزراء اعلیٰ پر، وزیر اعظم پر کہ اور لوگوں کی شکایات سننے کا اہتمام کریں، اور دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ میں بھی یہ سو موٹو جو ہے اس کا ایکشن لینے کی روایت ختم نہیں ہونی چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ لوگوں کے پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کا ازالہ ہو، اس کے ذریعے کسی پر ظلم نہ کیا جائے. اب چیف جسٹس صاحب نے جب دورے کیے اسپتالوں کے، اب یہ دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ چیف جسٹس نے ایسا کیا ہو. اور اس کے بعد کیا ہوا، ایک ڈاکٹر غیاث النبی طیب، ایک شہرہ آفاق عالمی شہرت کے ہمارے معالج ہیں، ان کے جو ایک لاہور کا جنرل ہسپتال، اس کا بورڈ آف گورنرز ان کی منتیں کر کے ان کو اپنے ہاں لے کے آیا. چیف جسٹس سے جاتے ہی ان کو ان کے برطرف کر دیا ان کے منصب سے. ڈاکٹر راشد ضیاء وہ اپنے جناح ہسپتال میں ان کو جناب بغیر ان سے بات کیے ہوئے ان کو برطرف کر دیا ان کے عہدے سے. بات نہیں سنی، ان کی توہین کی گئی ایک لحاظ سے، اور ان کے مسائل ہی نہیں سنے. جناح ہسپتال جو ہے اس کی عمارت بنڈن ہو چکی ہے، نئی عمارت بننی چاہیے.
چیف جسٹس صاحب کو لازم تھا. میں نے کہا راشد ریاض صاحب سے, آپ ان کو کہتے کہ حکومت کو حکم دیں کہ 2 سال کے اندر اندر نئی عمارت بن جانی چاہیے, خالی جگہ وہاں موجود ہے. مگر انہوں نے کہا وہ بات سنتے تو میں کرتا نا, مریضوں کا ہجوم تھا, لوگوں کا ہجوم تھا, وہ بات نہیں سن پا رہے تھے. تو بات یہ ہے. اور پھر جو پی کے ایل آئی ہے, یہ جو ڈاکٹر سعید اختر کا قصہ ہوا, یہ پی کے ایل جو وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے, لیور اور کڈنی کا ایک بہت بڑا ہسپتال نہیں صرف ایک ہسپتالوں کا ہسپتال جس سے کئی ہسپتال جنم لینے ہیں, وہ بنایا جا رہا تھا اربوں روپے سے. آپ دیکھیے اس میں مداخلت اس طرح ہوئی, اس پہ کتنے ڈاکٹر باہر سے آئے, بے حوصلہ ہوئے. میری گزارش یہ ہے, سو موٹو تو یہ اختیار تو رہنا چاہیے, لیکن یہ جہاں ظلم ہو اس کو وہاں کام لایا جائے کام میں. اچھا میں اس موضوع کو وائنڈ اپ کروں, بریک بھی آ گئی. مگر یہ موضوع ایسا ہے کہ ایک نشست میں ختم نہیں ہو سکتا. کل بات کریں, کل بھی بات کریں گے, پرسوں کریں گے, کرتے رہیں گے. لیکن بات یہ ہے, میرے ایک دو سوالوں کا جواب تو دینا, یہ تو آپ نے پورا احاطہ کر دیا نا صورتحال کا. وہ کیا پریزیڈنٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں جو آنے والے چیف جسٹس صاحبان ہوں گے ان کے بعد, ان کے لیے کیا پریزیڈنٹ سیٹ کر کے جا رہے ہیں؟ میرا خیال ان کے لیے کوئی ایک تو پریزیڈنٹ یہ ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کی جن پر ظلم ہو رہا ہو اس کی سنوائی کریں, اور اپنا یہ جو سیل ہے نا سو موٹو کا انسانی حقوق کے خلاف ورزی کا, اس کو بند نہ کریں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے قانونی حدود کا خیال رکھیں, لوگوں کی توہین نہ ہو پائے, لوگوں کو خلاف یک طرفہ فیصلے نہ ہوں. بڑے پڑھے لکھے ڈاکٹر, قابل ذکر لوگ, ہمارے ڈاکٹر جاوید اصغر صاحب پیش ہوئے انتہائی توہین امیز طریقے سے, جنہوں نے اتنی بڑی خدمت کی, باہر چھوڑ کے آئے, یہاں اتنے بڑے ادارے قائم کیے, ہسپتال. تو یہ سارے لوگ قابل قدر ہیں. اور جو ڈاکٹر باہر سے آ رہے تھے پی کے ایل آئی میں, وہ ان کی حوصلہ چکنی کیسے ہوئی. تو یہ سارے کام بند ہوں, مگر لوگوں کے لیے دروازہ بند نہ ہو, کیونکہ سپریم کورٹ کا ایک تحکم رہنا چاہیے. اچھا یہ جو اینگل تھا نا جوڈیشل ریفارمز کا, کہ وہ جو عدالتی وہ تو بالکل نہیں ہوا نا. وہ میں اب آپ کو اپنے بڑی اطلاع دے رہا ہوں کہ اس پر آنے والے دور یا ادوار میں بڑی تیزی سے کام ہونے جا رہا ہے. اچھی بات ہے. اور وہ جو شکایات ہیں ان کا ازالہ ہونے جا رہا ہے. یہ ہم آپ کو اس پروگرام پلیٹ فارم سے اس بارے میں مطلع. آپ یہ بھی دیکھیے, اب وکیل جو ہیں, وکیلوں پر تو قانون نافذ نہیں ہو پا رہا. وہ ان کے تو اپنی دنیا ہے. دیکھو نا, انہوں نے پورے عدالتی نظام کو مذاق بنا کے رکھ دیا, اور ان کو نظر انداز کر دیا چیف جسٹس نے. کئی جگہ ہڑتالیں کر کے بیٹھے, یہ اچھا کیا, ان سے نہیں الجھے, ان کو نظر انداز ہی کرنا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں, کیسے آ گئے ہیں یہاں اس عدالتی نظام کے اندر, یہ جو وکلا حضرات ہیں. بہرحال میں یہ نہیں کہتا, دیکھیے وہ رخصت ہو گئے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کی ہر بات میں کیڑے نکالیں. نہیں, کل اور ان سے بات کرتے رہیں گے. ذاتی طور پر میرا ان سے ایک بڑا تعلق تھا, بڑی محبت تھی. دیکھیں مشرف صاحب کو انہوں نے للکارا, ان کا اتنے بہادر تو آ کے دکھائیں. مشرف صاحب کے لیے تو کوئی حکم جاری نہیں ہوا کہ یہاں آئیے, ان کو لائیے. نہیں کہا گیا ہے نا, نہیں کہا گیا تو کہا تو, مگر پانی کا مافیا, کتنے بڑے بڑے جو منشا بم. مشرف کو تو آپ سمجھیے وہ کچھ نہ کر سکے. لیکن بہرحال جو چیزیں میں آگے بڑھتا ہوں, اچھی بات. لیکن ایک بات کل بھی بات کر, یہ جو ہمارے افتخار چودھری صاحب ہیں نا, مجھے ہمیشہ ایک شعر یاد آتا ہے. وہ کیا دیکھ کے لوگ اپنے آپ کو مسیح, ہمارے جرنیل بھی مبتلا ہو جاتے ہیں, ہمارے جج بھی مبتلا ہو جاتے ہیں, مسیحی ہو نہیں پاتی. یہ عجب ہے میری قسمت کہ جو دل کسی کو دوں میں, وہی میرے سر سے مارے, اسے کر خراب الٹا. ٹھیک ہے شامی صاحب, ہمیں بریک لے لیتا ہوں, کچھ کل کے لیے بھی رہنے دیں, کل بڑی تفصیل سے اور بات کرنی پڑے گی ہمیں. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں اور ملکی سیاسی منظرنامے کا ذکر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ہم چونکہ سپریم کورٹ کا ذکر کر رہے تھے, 2 اہم کیسز ہیں, ان کا ہم بات کریں گے اب اس پروگرام کے سیگمنٹ میں. نیب اپیلیں مسترد ہوئیں تو سپریم کورٹ نے آج 5 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 41 صفحات پر مبنی فیصلے پر تنقید بھی کی ہے. کہا جا رہا ہے کہ جی گائیڈ لائنز جو سپریم کورٹ نے لے ڈاؤن کی تھی ان کو فالو نہیں کیا گیا. اس 5 صفحات میں کیا درج ہے, اور پھر پاک پتن اراضی کیس میں جو جے ٹی رپورٹ سامنے آئی اس میں کسے نومینیٹ کیا گیا, کون قصوروار ہے, ان دونوں معاملات پر غور کریں. اصل اہمیت جو ہے, اصل اہمیت جو ہے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے, یقیناً جو بیل لینے کے پیرامیٹرز کیا ہیں, اور اس میں فیصلہ کتنا چھوٹا ہونا چاہیے, بڑا ہونا چاہیے, یہ چیزیں جو ہیں اس میں ایک گائیڈ لائن فراہم کر دی ہے. لیکن بنیادی اہمیت یہ ہے
کہ انہوں نے مداخلت نہیں کی ہائی کورٹ کے کام میں اور جو ضمانت ہے اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کی. ٹھیک, تو یہ جوہری طور پر یہ فیصلہ جو ہے برقرار رکھا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا. ٹھیک, فیصل کمال پاشا صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ. فیصل صاحب یہ فرمائیں, اسلام آباد سے ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں, یہ 5 صفحات پر مبنی فیصلہ, اس میں کیا لکھا گیا ہے, کیا اہم نکات ہیں جو ناظرین تک آپ پہنچانا چاہیں گے؟ جی, اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ نے کچھ تنقید کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر, جو انہوں نے ایک سسپینڈ کیا تھا احتساب عدالت کے فیصلے کو, اور دوسرا اس میں وجوہات بیان کی ہیں کہ ہم جو نیب کی اپیل ہے اس کو کیوں مسترد کر رہے ہیں. جو تنقید کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز کو فالو نہیں کیا. انہوں نے بڑا لینتھی 41 صفحات پر مشتمل ایک فیصلہ دیا جس میں جو شواہد ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا, کیس کے میرٹس کو ٹچ کیا گیا. ضمانت کے فیصلوں میں یہ چیزیں نہیں آتی, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس جو کیس کی بحث کے دوران بھی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں. اور دوسری جو انہوں نے وجوہات بیان کی ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ اب یہ ایک غیر اہم معاملہ ہو چکا ہے. جس شخص کی سزا کو یہ نیب سسپینڈ کرنے کی اپیل کر رہا ہے وہ تو آلریڈی جیل میں ہے, اور دوسری طرف ایک خاتون ہے جن کے لیے جو قانون ہے وہ ضمانت کی گنجائش پیدا کرتا ہے. اچھا, دلچسپ بات یہ ہے کہ جب اس کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو جسٹس آصف سعید کھوسہ جو ہیں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ نیب قانون میں ضمانت کی جو پروویژنز ہیں ان کو متعارف کرانے کی ضرورت ہے, کیونکہ نیب قانون میں ضمانت لینے کے لیے صرف ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جو ہے وہ انڈر آرٹیکل 199 اپنی جورسڈکشن استعمال کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ اس میں نیب کے تصور کو بھی متعارف کرانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جو چیز ہے تاکہ ہائی کورٹ سے ورک لوڈ کم ہو. ہر درخواست ہائی کورٹ میں آتی ہے ضمانت کی, جب احتساب عدالت میں ضمانتیں زیر سماعت آئیں گی تو لوگوں کی سنوائی ہو سکے گی, ان کا بوجھ کم ہوگا ہائی کورٹ. چلتے میں ذرا وہ پاک پتن راضی کیس کو بھی ڈسکس کر لینا. وہ جی آئی ٹی رپورٹ جمع ہوئی ہے, اس میں بتایا گیا کہ وہ جو سجادہ نشین تھے اس وقت وزیر اعلیٰ تھے یعنی نواز شریف صاحب, ان کے خلاف کارروائی کی جائے. کیا ہے جی اس جی آئی ٹی میں مختصر ذرا 2-3 چیزیں اگر بیان کر دیں؟ مختصر ہی بتا دیں کہ بس ہم اس پہ گفتگو کر لیتے ہیں. 1986 کا یہ معاملہ ہے. 1986 میں نوٹیفیکیشن معطل کیا تھا وزیر اعلیٰ نے, اور 1970 کا نوٹیفیکیشن تھا جس میں اوقاف نے زمین قبضہ پہ لی تھی اور گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا. وہ نوٹیفیکیشن نواز شریف صاحب نے وزیر اعلیٰ کے طور پر معطل کر دیا یا ختم کر دیا. ان کی ملکیت بحال ہو گئی دیوان صاحب کی, وہ زمینیں بیچ چکے, ہزاروں لوگ وہاں رہ رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں. اب سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی بنائی سو موٹو جورسڈکشن کے تحت. تو ثاقب نثار صاحب کی یہ جو مسائل ہیں, یہ معاملات ہیں, ان کو بھی ڈسکس کیا جائے گا. اور دیکھیں 14 سال اور 18 سال 32 سال کے بعد وہ جو وزیر اعلیٰ کا اختیار ہے اس پر جے آئی ٹی بنائی جا رہی ہے اور مقدمے کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے. بتائیں جی فیصل صاحب, کیا ہے اس جے آئی ٹی میں؟ جی, اس جی آئی ٹی نے اس وقت کے جو وزیر اعلیٰ تھے میاں نواز شریف ان کو قصوروار قرار دیا ہے, اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ یہ پاک پتن دربار بلکہ حافظ جمال دربار ہے ایک, اور حجرہ شاہ مقیم, یہاں کے میں جو اوقاف کی زمین نوٹیفائی تھی, یہ کہا گیا ہے کہ ان کی جو اوقاف کی زمین تھی اس کے نوٹیفیکیشن بھی واپس لے کر ان کو نجی ملکیت میں دیا گیا اور بعد میں ان کو بیچ دیا گیا. وزیر اعلیٰ کے جو اس وقت کے سیکرٹری تھے جاوید بخاری, حسین اصغر صاحب نے عدالت کو کل یہ بتایا تھا کہ ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ کے کہنے پر یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا, زمین کو نجی ملکیت میں دیا گیا تھا. اس میں جو ذمہ داران ہیں اس وقت, جو اوقاف کے ذمہ داران ہیں یا وزیر اعلیٰ, ان کے خلاف فوجداری کارروائی کی سفارش کی گئی ہے, اور کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف پرچہ درج. مگر نجی ملکیت کیا ہے؟ وہ جو دیوان ہیں وہاں کے ان کی ملکیت قرار دے دیا گیا. اصل میں جو اوقاف کی زمینیں ہیں, فیصل بہت شکریہ, وہ ان کے سجادہ نشینوں کے پاس اور متولیوں کے پاس نہیں ہیں. قطب الدین صاحب تھے سجادہ نشین, غلام قطب الدین, پھر اس کے بعد اب ان کے بیٹے ہیں یا میرے خیال بیٹے ہوں گے. وہ کہتی ہے جے آئی ٹی کہ سجادہ نشین جو تھے انہوں نے جب زمین الاٹ ہوئی
تو اس کے بعد اسے فروخت کر دیا. درست ہے. دیکھیے آپ ایک بات سمجھیں, اور اس کی الاٹمنٹ میں اس کے وقت وزیر اعلیٰ نے اپنی اختیارات کا ناجائز استعمال کیا. JIT جو ہے یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ جو دیوان ہیں, سجادہ نشین ہیں درگاہوں کے, وہی زمینوں کے مالک سمجھے جاتے تھے اوقاف کا محکمہ بننے سے پہلے. اوقاف کے محکمہ نے ساری زمینیں اوقاف کی اپنے قرار دے کے قبضے میں لے لیں. یہ ملکیت دی گئی واپس ان سجادہ نشینوں کو, ان متولیوں کو, ان بزرگوں کی اولادوں کو, اور انہوں نے ان کو آگے بیچ دیا. ہزاروں لوگ ان پر اس وقت گھر بنا چکے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں. اب وہ ہزاروں لوگ جو ہیں ان کو اب یہ وزیر اعلیٰ کو پر فوجداری ہو, ان کے افسروں پر ہو, ان کے خریداروں پر ہو, ان کے متولیوں پہ ہو, سجادہ نشینوں پر ہو, ان کی قبروں پر ہو. یہ کہاں کا انصاف ہے اور یہ کہاں کا قانون جو ہے وہ نافذ ہو رہا ہے؟ یہ آپ غور کریں ساری صورتحال پر. اور یہ جو واقعہ ہے, اب آپ دیکھیں یہ وزیر اعلیٰ کے پاس نہیں گئی وہ زمین, ان کے سیکرٹری کے پاس نہیں گئی, کہ سرکاری کوئی سیاسی الاٹمنٹ نہیں ہوئی, وہ سجادہ نشینوں کے پاس گئی. ایک تو سپریم کورٹ نے جو بڑے بڑے جناب فارم ہاؤسز ہیں ان کو ریگولرائز کر دیا. ان کی جناب رقبے جو ہیں یہ اسلام آباد میں جو ویجیٹیبل سبزیاں اگانے کے لیے بنائے گئے تھے, وہاں بڑے بڑے عالی شان محل بن چکے ہیں. اور اسی طریقے سے وہ جو ایک بلڈنگ تھی وہاں ہوٹل کی, اس کو ریگولرائز کر دیا, کیونکہ یہ کہا گیا کہ لوگوں کی انویسٹمنٹ اتنی ہو چکی ہے. تو یہ سارے ہزاروں کی تعداد میں جو غریب لوگ ہیں, ان کا بھی کوئی مسئلہ حل کرنا پڑے گا نا. نہیں, اس اصول کے تحت تو پھر ادھر ہی تو توجہ دینی چاہیے. یہاں دہائیوں سے بسے ہوئے ہیں, ان کو بھی رہنے کہاں جائیں گے, ان کو بھی ریگولرائز کر دیں. ان کے لیے یعنی کچی بستیوں میں تو مطلب یہ ہے کہ جو اگر بزرگوں کی درگاہوں کے قریب واقع زمین ہے تو بزرگوں کے سائے میں تو سب کو پناہ ملتی ہے. ٹھیک, چلے. اچھا, میں اب آگے چلتا ہوں. آپ کو بتاؤں کہ فواد چوہدری ہمارے دوست وزیر اطلاعات وہ بیانات دے رہے تھے, سندھ گئے ہوئے تھے, تبدیلی مشن کہہ رہے تھے کہ آئینی طور پر آئے گی, اور کہا جی غبارے میں پین ہمارے پاس ہے. بہرحال انہوں نے ایک بات یہ بھی کی تھی کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ نیب زرداری صاحب ہوں, فریال تالپور صاحبہ ہوں, یا پھر مراد علی شاہ صاحب ہوں, انہیں گرفتار کیوں نہیں کرتی. تو اس بیان پر آج نیب کی جانب سے ایک اعلامیہ ہے جس میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ نیب نے ان کے اس بیان کا نوٹس لیا ہے. میں ذرا پہلے بتا دوں کہ فواد چوہدری صاحب نے کہا کیا تھا, دیکھیے. زرداری صاحب کی بادشاہت ختم ہو چکی. میں حیران ہوں کہ ابھی تک نیب نے اس کے جو 3 اہم کردار ہیں, یعنی آصف زرداری, فریال تالپور اور مراد علی شاہ, ان کو ابھی تک اریسٹ کیوں نہیں کیا. جو JIT میں ہمارے سامنے جو ریولیوشنز آئی ہیں, جو ہمارے سامنے جو معاملات آئے ہیں, فوری طور کے اوپر ان کو گرفتار کر کے تفتیش کو آگے بڑھانا چاہیے. 16 جنوری یعنی آج کی تاریخ میں نیب کا یہ اعلامیہ ہے. وہ کہتی ہے کہ نیب اس بات کو واضح کرتی ہے کہ کسی معزز وزیر با تدبیر کی خواہش پر آصف زرداری سابق صدر, مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ سندھ اور محترمہ فریال تالپور MPA کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. نیب کو معزز سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی مصدقہ نقول تاحال موصول نہیں ہوئی. نیب اسی کی روشنی میں اپنا راستہ خود بنائے گا. اور نیب نے ایک معزز وفاقی وزیر کی نیب میں جاری کیس کے سلسلے میں میڈیا کو دیے گئے مختلف بیانات اور انٹرویوز کے متن پیمرا سے طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے, تاکہ معزز وفاقی وزیر کے متعلقہ کیس کے سلسلے میں نیب کو معافی مانگنے, کیس بند کرنے اور کیس واپس لینے کے میڈیا کو دیے گئے تمام بیانات اور انٹرویوز کا قانون کے مطابق نہ صرف مکمل گہرائی سے جائزہ لیا جائے بلکہ یہ بھی دیکھا جائے کہ کہیں یہ اثر انداز تو نہیں ہو رہی نیب کے اوپر معاملہ. ان کے 2 بیانات ہیں نا, ایک تو انہوں نے کہا تھا عمران خان صاحب معاملے میں نیب بالکل ٹھیک بیان دیا ہے. نیب کو انڈیپینڈنٹلی اپنا کام کرنا چاہیے. اور یہ فواد چوہدری صاحب دیکھیے میرے ذاتی دوست ہیں, وٹامن A اور D سے بھرپور ہیں, بڑی توانائی ہے ماشاءاللہ, بیرسٹر ہیں, لیکن ان کو کوئی خدا خوفی کرنی چاہیے. کسی حکومت کے وزیر کو حکومت ہی کو کمزور کرنے کی اس طرح کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اپنا لہجہ بدلیں, اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا لہجہ اپنائیں, اپوزیشن بیٹھ کر نہ کریں اقتدار میں. جیسے ہمارے قاضی حسین احمد صاحب, وہ IGI برسر اقتدار آ گئی, ان کا بھی ایک وزیر نواز شریف صاحب کی کابینہ میں شامل ہو گیا, لیکن وہ اپوزیشن کی طرح بیہیو کرتے تھے.
وہ کہتے تھے ہم حکومت میں بیٹھ کر کل اپوزیشن کا رول ادا کریں گے. کل جاوید چوسا کے پروگرام میں چوسا ایک بیان دے بیٹھے کہ یہ ہماری مہربانی ہے کہ پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان مسلم لیگ قاف میں فارورڈ بلاک نہیں بنایا. اس میں مونس علی نے ٹویٹ کی صورت میں تبصرہ کیا کہ ان کو سکھائیں کچھ, اور چودھری شجاعت حسین صاحب بھی برسے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ہوش کے ناخن لے, ملک بحرانوں کا شکار ہے, ہم نے تو اتحاد اس لیے کیا تھا کہ بحران سے نکال سکیں. پھر چوسا صاحب کو احساس ہوا, انہوں نے معذرت کی, انہوں نے کہا نہیں میرا مقصد یہ نہیں. ٹیکس کون تھا چودھری کو؟ فواد چوسا. اچھا کیا آپ نے, چودھری شجاعت حسین کو احساس ہوا؟ نہیں ان کو ناراض کر سکتے ہیں, یہ سوال ہی نہیں. چودھری شجاعت حسین صاحب بڑے سلیقے کے آدمی, کوئی بھی شخص جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھے گا اس وقت دنگا فساد کرنا, اس وقت محاذ آرائی کی کیفیت پیدا کرنا. معاملات ملک کے جو ہیں ان کی اس کی معیشت کو سنبھالیے, اس کے انتظام اچھا کیجیے, اپنے اقتدار میں آنے کا کوئی حق ادا کیجیے, ایک اس اور طرح نہ کیجیے. اب وہ تو سارے ان کے جو حالی موالی جتنے ان کے ہیں, دانشور جو ان کے قریبی وہ بھی چیخ رہے ہیں, ان کے مخالف بھی چیخ رہے ہیں. اگر یہ بھی چیخنا شروع کر دیں گے تو کہاں جائیں گے؟ وہ بھی بڑا تو سارے وہ خود غور کریں. فواد چودھری صاحب, پہلے ان دانشوروں کو تو منائیں جا کے, وہاں سے جانے کی بجائے وہاں جائیے اپنے دانشوروں کے پاس امنان ملے, لاہوری دانشوروں کے پاس, کہیں بھی سے ہو سکتے ہیں سر. چلیے تو کچھ دانشوروں کا تعلق لاہور سے علاوہ بھی ہے نا سر, اسلام آباد سے بھی. اچھا سر, میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ بریک آ رہی ہے, لیکن میں ای سی ایل والا معاملہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. آج وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب قومی اسمبلی میں موجود تھے. بہرحال یہ بھی ایک موضوع ہم نے رکھا تھا کہ اراکین کیوں غیر حاضر رہتے ہیں, وزیر اعظم کیوں نہیں آتے, گوشوارے کیوں نہیں یہ ظاہر کرتے. یہ پھر کسی روز کر لیں گے, لیکن ارکان کو گوشوارے بھی داخل کرنے چاہیے. میں ذرا آپ کو دکھا دوں کہ ای سی ایل والے معاملے بڑا اہم بیان ہے شاہ محمود قریشی صاحب, کیونکہ فواد چوہدری صاحب تو اس حوالے سے کچھ اور رائے رکھتے تھے. دیکھیے وہ کیا فرماتے ہیں. انکار ہرگز نہیں کیا, سپریم کورٹ کا احترام تھا, ہے اور رہے گا. کہا گیا تھا کہ ریٹن آرڈر آ رہا ہے اور ہم نے اس کو ایگزامن کرنے کی مہلت مانگی ہے, انکار نہیں کیا. اب آپ نے کہا کہ پہلے کر لیا, میں بالکل کہوں گا پہلے بھی اگر میری رائے میں اجرت سے کام نہیں لینا چاہیے تھا, پہلے بھی اجرت سے کام نہیں لینا چاہیے تھا, اور 172 کو یک مشت میں سمجھتا ہوں میری رائے میں اجرت میں نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن ہوا. لیکن اب بھی اجرت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں نا, پہلے اسی موضوع پر جو بیانیہ تھا حکومت کا بڑا تگڑا تھا, بڑا سٹف تھا اس میں سٹینس کہ نہیں ڈالنا ہے اور ڈالیں گے, نہیں نکالیں گے. اب شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری رائے میں اجرت میں یہ فیصلہ کیا گیا. دیکھیے شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے نا, ان کی محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. اچھا, وہ پرائم منسٹریل لکس دے رہے ہیں, وہ ایک بڑی سنجیدگی سے بات کر رہے ہیں, ایک ذمہ داری سے بات کر رہے ہیں. اور یہ دیکھیے, یہ سنجیدگی جو ہے ان کی ایک ایک بات سے ٹپک رہی ہے, تو آپ اس کی تعریف کرنی چاہیے. پرائم منسٹریل لکس جو ہے نا, یہ کہہ کے آپ نے تو مجھے یہ موقع دیا کہ میں اس موضوع کو مزید طویل کر دوں آپ, لیکن میں روک لوں گا. اس وقت تو وزیر, جیسے ہمارے چودھری نثار علی صاحب تھے نا, وہ وزیر اعظم تھے وزارت داخلہ کے, اسی طریقے سے ہمارے جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں یہ وزیر اعظم ہیں وزارت خارجہ کے. کوئی شک نہیں. اچھا, نوید قمر صاحب نے ان کی داد دینی چاہیے, انہوں نے بڑی اچھی سلجھے ہوئے لہجے. نوید قمر صاحب کو مختصر سن لیں نوید قمر صاحب نے کیا جواب دیا. بڑا اہم سوال اٹھایا انہوں نے اپنے اس بیان میں. سی ایل پہ ڈالنے کا جو آرڈر دیا گیا تھا وہ سپریم کورٹ کے حوالے سے ہی دیا گیا تھا, اس میں کوئی سپریم کورٹ کا ریٹن آرڈر کا انتظار نہیں کیا گیا تھا. جب ہٹانے کی بات آتی ہے تو پھر ہم ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں. لیاقت جتوئی صاحب انفارچونیٹلی another immediate example آتا ہے جو کہ ای سی ایل پہ تھے, and yet he is traveling around the world with impunity. کیونکہ پی ٹی آئی کیا یہ کوئی حجر اسود ہے پی ٹی آئی کو ہاتھ لگانے سے؟ بات تو سنا دی انہوں نے کہ لیاقت جتوئی صاحب بھی ای سی ایل پہ تھے, اب بیرون ملک سفر کر رہے ہیں. وہ عمرہ کر رہے ہیں سر, عمرہ ادا کر رہے ہیں, وہ بھی سابق وزیر اعلیٰ ہیں. ای سی ایل پہ تو تھے نا, اب وہ آ جائیں گے نا واپس. ایک بریک لیں, ان کی بھی عزت خراب کی ہے یہ وزارت داخلہ نے, اور اپنی تو پہلے ہی خراب ہو رہی ہے. ایک بریک لے رہا ہوں. مینگل صاحب کا ذکر ہوا, کچھ ناراض ہیں وہ, ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. حکومتی اتحادی ہیں بڑے عام, بی این پی مینگل کے سربراہ جناب اختر مینگل صاحب, وہ کچھ لگتا ہے ناراض ہیں کیونکہ ایسے بیانات وہ دے رہے ہیں جس سے اس بات کی غمازی کی جا سکتی ہے. دیکھیے پہلے وہ کہہ کیا رہے ہیں, پھر میں ذرا صورتحال بیان کرتا ہوں. اس میں سے 1% بھی ان پر عمل درآمد نہیں ہوا. مجھے کوئی سیریسنس دکھائی نہیں دے رہی ابھی تک حکومت کے رویے میں. ہمارے حکومت کے ساتھ تعلقات اہم ایشو ہے, وہ بھی زہر بحث آئے گا, اس پر
یہ سوچا جائے گا کہ اس میں ہم نے کیا کھویا ہے کیا پایا ہے. تو حتمی فیصلہ جو ہے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کرے گی. حکومت کا حصہ نہیں ہے, ہم نے حکومت کو سپورٹ کیا اور ہم ابھی بھی بیٹھے آزاد بینچوں پر. ہمارا حکومت گرانے کا کوئی پروگرام نہیں ہے. ہمارے مطالبات اگر مان لیے جاتے ہیں تو ہم حکومت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, ہم آج بھی چلنا چاہتے ہیں, بشرطے کہ وہ ہمارے مطالبات پر جو ہے غور نہ کریں بلکہ اس پر عمل درآمد کریں. حکومت گرانے کا ہمارا کوئی فیصلہ نہیں ہے. اگر حکومت خود گر رہی ہے تو ہم اس کو پتہ نہیں بچا پائیں گے یا نہیں پائیں گے. یہ آخری بیان بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیے اصل میں اختر مینگل جو ہے نا, بنیادی طور پر وہ اپوزیشن کے آدمی ہیں تو ہے نا, عمر ساری تو کٹی عشق بطام مومن, بلوچستان اسمبلی میں اب آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے. اب یہ جو دل تو کرتا ہے اپوزیشن پہ چہچہانے کو, لیکن بڑا عجب معاملہ ہے. وفاق میں اتحادی ہیں اور صوبے میں دیکھیے اب ان کا جو ان کا سینیٹر تھا امیدوار وہ ناکام ہو گیا. وہ بڑی دلچسپ بات ہے. منظور کاکڑ صاحب جو ہیں, غلام نبی مری تھے نا ان کے, وہ کھڑے تھے اور ان کو یہ امید تھی کہ پی ٹی آئی نے سپورٹ کرے گی کیونکہ پی ٹی آئی کو یہ وفاق میں سپورٹ کر رہے ہیں. تو پی ٹی آئی نے ووٹ دے دیا منظور کاکڑ جو باپ کے امیدوار ہیں. آپ یہ بھی سمجھیے کہ جو باپ جو ہے نا وہ بھی اتحادی ہے. وہ بھی ان کی اتحادی ہے, یہ بھی ان کے اتحادی ہیں. وہ حکومت میں شامل ہے, یہ حکومت میں شامل نہیں ہے. اب ان کا یہ کوئی اس کا حصہ نہیں تھا. ان کے مطالبات اور ہیں, یہ نہیں تھا کہ وہ ان کو 6 مطالبات ان کے مسنگ پرسن بلوچستان کے حقوق اور وسائل اور دیگر معاملات ہیں. اصل میں مسنگ پرسنز کا معاملہ زیادہ ہے اور یہ اس پہ بھی گفتگو کریں گے. اور کہتے ہیں 6% کوٹا بلوچستان میں سول سروسز کا وہ بھی ہونا چاہیے, بالکل اس پہ عمل ہونا چاہیے. تو اس لیے یہ حکومت جو ہے یہ اس کو بے اعتنائی چھوڑ دینی چاہیے. اختر مینگل صاحب کا دل جو ہے نہ دکھائے, اس پہ ہاتھ رکھے, وگرنہ وہ تو پھر اس کا دل تو دکھائیں گے پھر دوسروں کو. وہ ہمیں عرفان سے سب بتا رہے تھے, ان سے رابطہ تو ہم نے کیا, نہیں ان کا ملا. بہرحال وہ مجھے یہ بتا رہے تھے آج کہ ان کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہو رہا ہے جس میں بی این پی کی جو اراکین کی اکثریت ہے وہ نالہ ہیں مینگل صاحب سے کہ جناب یہ آپ کیا کر رہے ہیں, جان چھوڑیں, رستہ جدا کریں. اگر حکومت چلتی رہے اور وہ تو چھوڑ بھی دیں تو بھی دباؤ ختم ہو جائے گا. جو بھی ہے تو اندر رہ کے دباؤ ڈال رہے ہیں. اب تازہ بیانات پروگرام شروع ہونے سے پہلے یہ ہے کہ انہوں نے کوئی کمیٹی ابھی کوئی آسان جو حکومت سے کوئی بات چیت کرے گی, اندر رہ کے دباؤ بڑھائیں گے, اپنے مطالبات منوائیں گے. اگر وہ باہر آ جائیں گے تو ہلکے پڑ جائیں گے, کیونکہ جب اپوزیشن کی کبھی گاڑی چلے گی جو دیکھیں گے. دیکھیے وہ کہاں گیا نوجوان, وہ کون سا نوجوان, وہ جو ہمارے گورنر پنجاب کے پی آر, ہاں وہ پون سنگھ اروڑا کا ہم نے ذکر کرنا تھا. ہم نے 3 دن مسلسل ان کا نام لیا. ناظرین بھی تنگ آگے ہوں گے کہ ہم بات تو پوری نہیں کرتے ان کے بارے میں, ان کو ہے کہ لائن پہ یہ کر لیتے ہیں, ان کو کر رہے ہیں. ہم نے تاریخ انہوں نے رقم اس لیے انہوں نے کی ہے کہ یہ سکھ برادری سے یہ پہلے ایسے نوجوان افسر ہیں جو گورنر پنجاب کے پی آر او کے طور پر سامنے آئے. بھائی کوئی گورنر پنجاب نے مقرر کیا ہے ان کو یا یہ امتحان دے کے؟ نہیں یہ اس کے انفارمیشن کے افسر ہیں. ہاں یہ پہلے ننکانہ صاحب تعینات تھے اور پھر وہاں سے ایک پروسیجر کے تحت جو سکھ ہمارے ہیں ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں پاکستان میں بستے ہیں. اب ذرا ماشاءاللہ پرپرزے نکال رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, میڈیا میں بھی آ رہے ہیں. اچھے شہری جس طرح ہم شہری ہیں پاکستان کے اسی طرح وہ شہری ہیں. یہ نوجوان کی میں آپ کو بات بتاؤں, یہ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں. یہ ہمارے دنیا ٹی وی بھی آئے, یہ بڑے اچھے براڈ کاسٹر, اینکر, رپورٹر, سنگر, یعنی کہ سب کچھ ہیں. لیکن کچھ اور یہ یہاں پہ ایک آڈیشن ہوا 2 چینلز میں, وہاں کامیاب بھی ہو گیا. اگر یہ یہاں نہ ہوتے تو پھر کہیں نیوز خاص طور پہ خبریں پڑھ پکی نوکری مل گئی, وہ کرنا ہے اب میڈیا کی استاد میں گرے ہوتے. چلیں ہاں میں نے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور انکریج کرتے ہیں کہ تمام جو کمیونٹیز ہیں وہ آگے آئیں اور اپنا اپنا کردار ملکی ترقی میں ادا کریں. پون لائن پہ آ گئے, بات کر لیتے ہیں ان سے. پون سنگھ اروڑا, بہت مبارک ہو آپ کو, آپ نے تاریخ رقم کی. سر بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ سر, نوازش. آپ یہ بتائیے کہ آپ باقاعدہ امتحان پاس کر کے آئے ہیں یا گورنر صاحب نے آپ کو مقرر کیا ہے؟ نہیں سر, باقاعدہ امتحان پاس کر کے آج سے 3 سال پہلے میں نے ڈیوٹی جوائن کی تھی. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ مائنورٹی کا کوٹا بھی ہوتا ہے, لیکن میں اس پہ نہیں, میں اوپن میرٹ پر آیا ہوں. بالکل زبردست. تو ماشاءاللہ مبارک ہو آپ کو. اور کیا ارادے کیا ہیں اب آپ کے؟ گورنر صاحب کی خدمت کیسے کرنی ہے, ان کو آگے کہاں پہنچانا ہے, کیسے ان کا امیج بلند کرنا ہے؟ سر بس جو پی آر کی ڈیوٹیز ہمیں ملی ہیں وہ جتنا کچھ ہم نے پڑھا ہے وہ سب کچھ اب اپلائی کر دینا ہے. کوشش یہی ہے کہ جو بیسٹ ہے وہ اس کو سامنے لایا جائے تاکہ لوگوں تک جتنا اچھا میسج پہنچے گا اتنا ہی بہتر اس کا امیج ڈیولپ ہوتا ہے. تو چودھری سرور صاحب تو اس وقت میرا خیال لندن میں ہیں یا اسکاٹ لینڈ میں ہیں,
چندہ اکٹھا کر رہے ہیں صاف پانی کے لیے، درست بات ہے؟ نہیں سر، چودھری سرور صاحب یہیں پر موجود ہیں، ابھی ہاؤس میں موجود ہے، پہنچ گئے ہیں میڈیا یو کے ٹیم، چلیے بالکل ابھی یہاں پر موجود ہے۔ چلیے بہت شکریہ، خوش رہیں اور سلامت رہیں، بہت شکریہ۔ اچھا جی، ہمارے بہت ہی سینئر، لیکن اب بات کر بہت ہی سینئر اخبار نویس ہیں چودھری خادم حسین صاحب، مجھ سے بڑی عمر کے۔ اب وہ کہتے ہیں جناب یہ جو ای او بی آئی جو پینشنز تھی اس کے اندر اضافہ ہوا تھا یہ اولڈ ایج بینیفٹ کا، اور یہ ہمارے جو سینئر سٹیزن کی کم سے کم پینشن تھی 10,000 کر دی گئی تھی، اور یہ جناب اعلان کیا تھا حضرت اسد عمر صاحب نے، پھر زلفی بخاری صاحب نے 2 مرتبہ یہ اعلان کیا، ایسا ہی ہے، لیکن ابھی تک وہ 10,000 نہیں ہوئی۔ وہ بیچارے وہی کہ وہی بوڑھے لوگ، چلیں یہ اسد عمر صاحب سے گزارش ہے، اسد عمر صاحب، یہ زلفی بخاری صاحب بیٹھے ہوئے جناب وزیر اعظم ترکی کے سامنے بھی آپ ٹویٹس کرتے رہتے ہیں، یہ بات سنیے، ان کی بھی دعائیں لے لیں بزرگوں کی۔ اجازت دیجیے ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔